बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैंने दोपहर का खाना तैयार करके बाहर दस्तरखान पर लगा दिया था, मगर सब घर वाले मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने खुद से कहा कि अरे, आज मेरी सास सहन में क्यों नहीं आई। रोज़ाना तो वो मुझे वक्त से पहले ही चिल्ला चिल्ला कर खाना जल्दी लाने के लिए आवाज़ें दे रही होती थी। मैंने अपनी सास के कमरे की तरफ देखा। वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थीं, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे थे। मेरे दिल में तजस्सुस हुआ कि आखिर ऐसी भी कौन सी खुफिया बात थी जो मेरे सास ससुर मेरे शौहर के साथ कमरे में राजो न्याज कर रहे थे। मैं धीमे कदमों से चलती हुई दरवाजे के पास आई और कान लगाकर सुना। मेरी सास मेरे शौहर बिलाल से पूछ रही थी, बिलाल, क्या बना? तुमने उस बंदे से बात की है? वो हमें कितने पैसे देगा इस लड़की के बदले? अब मज़ीद मैं इस मनहूस लड़की की शक्ल अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस बहुत रख लिया इसको यहाँ पर। इस जैसी हमारे घर में बहुत सी आई हैं और हमने उनके बदले खूब फ़ायदा हासिल करके उनसे जान छुड़वा ली थी। अब इसको भी 1 साल होने को आया है इस घर में ब्याह कराए। तू अपने सेठ से बात कर और जल्द अज जल्द इससे जान छुड़ा। मेरे शौहर बिलाल ने कहा, अम्मा, मेरी सेठ से बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि कल ही मैं आलिया को उनके पास ले आऊं। उन्होंने उसकी तस्वीर देखी और वो उसके बदले मुंह मांगी कीमत देने पर राज़ी हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इस बार हम सबसे ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। आज तक मैंने जितनी भी शादियां की हैं, किसी से इतना माल हासिल नहीं हुआ जितना इस आलिया को बेचकर होगा। अब हमारे दिन बहुत ही जल्द बदलने वाले हैं। हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। मेरी सास और ससुर अपने बेटे की बात सुनकर कहने लगे, बहुत खूब मेरे शेर, तूने बहुत अच्छा किया जो इस मर्तबा अकल से काम लेते हुए एक इंतहाई खूबसूरत लड़की को अपने इश्क के जाल में फांसा है। अब इस लड़की की यही खूबसूरती हमें माला माल कर देगी। इस बेवकूफ़ लड़की को लगता है कि वो दिन रात खिदमत करके हमारा दिल जीत लेगी। अरे, हम लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ दौलत से मोहब्बत करते हैं, इसको पता भी नहीं चलेगा, और कल रातों रात हम इसको सेठ के घर जाकर बेच देंगे। इतना कहकर वो सब घटिया अंदाज में कहकहे लगाने लगे थे। उनकी मकरूह साजिश सुनकर मेरा चेहरा लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ गया था। मेरे ऊपर तो मानो सातों आसमान टूट पड़े थे। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था कि आया जो अभी मैंने सुना वो सच था या महज मेरा कोई भयानक ख्वाब। मैं तो यही समझती रही थी कि मेरे ससुराल वाले मुझे एक गरीब लड़की होने की वजह से अब तक कबूल नहीं कर सके थे और इसी वजह से बात बात पर मुझे ताने देते और मेरे सब कामों में नुक्स निकालते थे। मुझे क्या पता था कि इस सब के पीछे इतनी घटिया साजिश छुपी होगी। मेरा चेहरा खौफ के मारे पीला जर्द पड़ गया था और आंखों से आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि एक ही लम्हे में मेरा मान जो अपने शौहर पर था वो सब चकनाचूर हो गया था। जिस लड़के से मोहब्बत करके मैंने अपने घर वालों को धोखा दिया और मोहब्बत की शादी की थी, वो दरअसल एक धोखेबाज शख्स था जिसने मुझे बेचने के लिए मोहब्बत का ढोंग रचाया और मुझे बहला फुसलाकर अपने घर ले आया। अब 1 साल का अरसा ही गुजरा था कि उसने मुझे बेचने के लिए ग्राहक भी देख लिया था। बिलाल ने कल मुझे सेठ के पास लेकर जाने की बात की थी, जिसका मतलब था कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। मैं वहाँ से हटकर भागने ही लगी थी कि बेध्यानी में मेरा पैर करीब पड़े गुलदान से टकराया और वो गिरकर टूट गया। इससे पहले कि मैं वहाँ से फरार होती तो शोर की आवाज़ सुनकर मेरे ससुराल वाले बाहर आ गए। मेरे चेहरे पर खौफ और आंसू देखकर वो एक लम्हे में समझ गए थे कि मैं उन लोगों की सारी बातें सुन चुकी हूँ। बिलाल ने मुझे बाजू से दबोचा और कहा, अरे भाग कहाँ रही है? तू तो हमारे लिए वो सोने की चिड़िया है जिससे अभी हमने खूब सारा पैसा कमाना है। मैंने अपने शौहर से रोते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, फिर मुझे बेचने की बात क्यों कर रहे हैं? आपने तो मुझसे मोहब्बत की शादी की है, फिर मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो तंज़िया अंदाज में हंसा और कहने लगा, अरे मेरी जान, ये मोहब्बत का नाटक तो मैंने तुमसे पहले आने वाली अपनी कई बीवियों के साथ भी किया था। उनको भी ऐसे ही अपने जाल में फंसाया था, मगर फिर उन्होंने भी ऐसे ही सच्चाई पता चलने पर रोना धोना डाला था। अब तुम्हारा वक्त इस घर में और मेरी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया है, क्योंकि तुम्हारे बदले मुझे ढेर सारा पैसा मिलने वाला है। और अब चूंकि तुम सब कुछ जान ही चुकी हो और यहाँ से भागने की तैयारी कर रही हो, तो मुझे आज ही तुम्हें सेठ के पास ले जाना होगा। मैं कोई भी ख़तरा मोल नहीं ले सकता हूँ। फिर मैं लाख गिड़गिड़ाई और अपने धोखेबाज और लालची शौहर की मिन्नतें की, मगर थोड़ी ही देर बाद
بلال مجھے طلاق دے کر سیٹھ کی کوٹھی میں لے آیا تھا۔ وہاں پر عجیب سا ماحول چھایا ہوا تھا، ہر جگہ آدمی ہی آدمی تھے۔ ان کے حلیے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ سیٹھ کے ملازم تھے۔ بلال مجھے اس کوٹھی میں لایا اور صحن میں ایک آدمی کے قدموں میں پھینک دیا۔ وہ ایک بڑے سے تخت پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ بلال نے سیٹھ سے کہا، صاحب میں آپ کا مال وعدے کے مطابق لے آیا ہوں، اور ایک دن پہلے اس لیے لانا پڑا کیونکہ یہ چالاک لڑکی سب کچھ جان چکی تھی اور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ مجھے اس کی قیمت ادا کر دیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سیٹھ نے بلال کو پورے 10 لاکھ روپے دیے اور کہا، یہ تو لڑکے تمہاری اوقات سے بڑھ کر تجھے دے دیا ہے، اب تمہارا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، یہ اب سے میری ملکیت ہے۔ میں نے گھبراتے ہوئے سیٹھ کے مکروہ چہرے کو دیکھا جو غلیظ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایکس رے کرتی نظریں میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ مجھے اس سے سخت کراہت آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سیٹھ نے ایک ملازمہ کو کہا کہ اس لڑکی کو اچھا سا تیار کرواؤ تاکہ جو بھی اس کو دیکھے دنگ رہ جائے۔ جتنے پیسے میں نے اس لڑکی کو خریدنے پر لگائے ہیں اس سے 2 گنا وصول کرنے ہوں گے۔ یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، اس کو بازار لے کر جاؤں گا تاکہ اس کی بہترین قیمت لگائی جائے۔ میں نے لاکھ منت کی کہ نہیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، خدا را میرے اوپر رحم کریں، مجھے کسی کے آگے پیش نہ کریں۔ مگر وہ ایک دم سے میرے بال سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچ کر کہنے لگا، بکواس بند کر تو اپنی لڑکی، تیری اتنی جرت کہ میرے آگے منہ کھولے۔ اس نے اپنی گرفت میں میرا منہ جکڑا ہوا تھا۔ پھر اس سیٹھ نے اپنے ایک بندے کو آواز لگائی، رشید جلدی سے گاڑی کا انتظام کر، ہمیں ابھی کے ابھی نکلنا ہوگا۔ میری نظر بے اختیار ہی اس رشید نامی آدمی پر گئی جو کہ اونچا لمبا آدمی تھا۔ مجھے وہ آدمی یہاں کھڑے ہر آدمی سے مختلف لگا کیونکہ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، جبکہ ادھر کھڑے سارے ملازم مجھے ہوس بھری نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ان سب کی نظروں میں مجھے اپنے لیے گھٹیا پن دکھائی دے رہا تھا، لیکن یہ رشید واحد شخص تھا جس نے مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ ملازمہ مجھے لے کر چلی گئی اور زبردستی ایک قیمتی لباس مجھے پہننے کو بولا۔ پھر وہ لوگ مجھے ایک بازار نما جگہ پر لے آئے تھے۔ میں وہاں پر اتنے سارے مردوں کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی کیونکہ وہ سب رال ٹپکاتے ہوئے میرے جسم کو دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے اس جوڑے کا دوپٹہ اپنے گرد اچھے سے اوڑھنے لگی۔ وہاں پر سیٹھ نے مجھے ایک دکان میں بٹھا دیا تھا۔ لوگ آ کر مجھے چھو کر دیکھتے اور سیٹھ کو میری بولی لگاتے، مگر سیٹھ ہر بار انکار کر دیتا۔ وہ میرے عوض موٹی رقم وصول کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ان چھوٹی موٹی بولیوں کو نظر انداز کر دیتا۔ مجھے اپنا آپ اس وقت بے انتہا حقیر لگ رہا تھا، اپنے وجود سے ہی گھن آ رہی تھی جس کو کتنے ہی لوگوں نے ہاتھ لگا کر چھونے کی کوشش کی تھی۔ میرا دل اس وقت بے بسی کے مارے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کتنی ہی دیر میں وہاں پر بیٹھی اپنی عزت کی حفاظت کی دعائیں کرتی رہی تھی، کیونکہ مجھے اچھے سے اندازہ تھا کہ بازار میں نیلام ہوئی لڑکیوں کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جو لوگ ان کو خریدتے ہیں وہ ان کو اپنی رکھیل بنا کر رکھتے ہیں اور جس طرح چاہے ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا لیکن اب تک کوئی ڈھنگ کا گراہک سیٹھ کو نہ ملا۔ پھر جب شام ہوتے ہی بازار بند ہوا تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ سیٹھ مجھے غصے سے گھورتے ہوئے بولا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، اگلے اتوار پھر سے یہ بازار لگے گا، اس میں ہر صورت تیری قیمت لگا کر رہوں گا۔ وہ مجھے اپنی کوٹھی میں لے کر آ گیا تھا۔ ایک ہفتے کا ذکر سن کر میں نے سوچا کہ مجھے اس وقت کے اندر اندر اس کوٹھی سے فرار ہونا ہوگا، ورنہ پھر اس کے بعد کوئی دوسرا موقع نہیں آئے گا۔ اگر اس سیٹھ نے میری عزت کی نیلامی کر دی تو پھر میں چاہ کر بھی اپنی جان نہیں بچا سکوں گی۔ وہی ملازمہ جس نے مجھے تیار کیا تھا اب مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک پرانے کمرے میں لے آئی۔ وہاں پر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس کھڑکی سے چاند کی ہلکی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اس نے اندر دھکا دیا اور باہر چلی گئی۔ اس نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا کہ اس کمرے سے نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ سیٹھ تیری کھال اتار کر رکھ دیں گے۔ میں اس ملازمہ کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہی تھی۔ رو رو کر میں نے اپنی آنکھیں لال کر لی تھیں۔ میں زمین پر بچھی پھٹی پرانی چٹائی پر لیٹ گئی تھی۔ آج میرے ساتھ جس قسم کا ظالمانہ رویہ رکھا گیا تھا اس کی وجہ سے میرے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ مجھے اس کمرے سے بھی وحشت ہو رہی تھی کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے اندھیرے بند کمروں سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اب میں نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے سختی سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اب میرے اوپر غنودگی چھانے لگی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیر دبا رہا ہو۔ مجھے کسی کا لمس اپنے جسم پر محسوس ہو رہا تھا جس کی وجہ سے میں کانپ اٹھی۔
میں نے اٹھ کر دیکھنا چاہا مگر میرے پورے وجود کو جیسے کسی نے اپنے وش میں کر لیا تھا۔ میں چاہ کر بھی کوئی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ پہلے ہی اندھیرا تھا تو اس انجان شخص کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے تو مجھے اس انجان شخص سے بے انتہا خوف محسوس ہوا، مگر پھر تھوڑی ہی دیر بعد میرے سارے درد جادوئی طور پر غائب ہوتے گئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو میں تکلیف سے کراہ رہی تھی، اب کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں آرام ملتے ہی آنکھیں بند کرتی نیند کی وادیوں میں کھونے لگی۔ میں نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میرے ابا ایک مزدور تھے جبکہ اماں علاقے کے لوگوں کے کپڑے سی کر 4 پیسے کما لیتی تھی۔ ہمارا گزارا اتنا ہوتا تھا کہ بمشکل 2 وقت کی روٹی کھا لیتے تھے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس بڑھتی مہنگائی نے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے ابا مجھ سے بہت پیار کرتے اور میرا بہت خیال رکھتے، مگر بچپن سے ہی میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتی تو مجھے اپنی زندگی بہت ہی غربت سے بھری لگتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اماں ابا مجھے بہت سمجھاتے کہ عالیہ، اپنے اللہ کا ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے، کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مشکل وقت میں صبر سے کام لینا چاہیے، مگر میرے اوپر ان کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو بس کسی طرح بھی یہاں اس غریبی والی زندگی سے جان چھڑوانی تھی۔ اسی طرح کچھ عرصے بعد میری ملاقات بلال نامی لڑکے سے ہوئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شروع میں تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ بھلا میرے جیسی غریب لڑکی سے وہ کیوں شادی کرنا چاہے گا؟ وہ خود ایک کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا لگتا تھا۔ لیکن جب اس نے کہا کہ عالیہ، میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اپنے والدین تک سے لڑ جاؤں گا، ان کے خلاف جانا پڑا تو وہ بھی کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا اور اپنی رانی بنا کر رکھوں گا، بس تمہیں بھی ہمت کرنی ہوگی، اگر ایک خوشحال زندگی گزارنی ہے تو میرے ساتھ بھاگ چلو۔ میں نے اپنے اماں اور ابا سے بلال کے بارے میں بات کی تھی، مگر ابا نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ صحیح لڑکا نہیں لگتا بیٹی، اگر وہ سچ میں تیرے سے محبت کرتا تو اپنے والدین کے ساتھ یہاں رشتہ لے کر آتا، یہ سب اس کا کوئی ناٹک ہے۔ مگر میری آنکھوں کے اوپر تو اس وقت محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے یہ تک نہ سوچا کہ جو ابا میری ہر خواہش کہنے سے پہلے پوری کر دیتے تھے اور جتنا ہو سکتا تھا میرے سارے ناز نخرے اٹھایا کرتے، وہ آج میری اتنی بڑی خواہش پر کیوں انکار کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح ایک رات میں نے بلال کے بے حد اصرار اور اپنے اماں ابا کے سختی سے انکار کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ میں رات کی تاریکی میں اپنے والدین کو سوتے دیکھ کر بلال کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اس سے خفیہ شادی کر لی۔ وہ مجھے اپنے گھر لایا تو اس کے گھر والوں نے خوب ہنگامہ کیا۔ میری ساس تو مجھے قبول ہی نہیں کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ان کے چاند سے بیٹے پر کالا جادو کیا تھا، اسی وجہ سے وہ ایک نہایت ہی گھٹیا اور غریب لڑکی کو بیاہ کر لے آیا تھا۔ مگر بلال نے جب کہا کہ اماں میں عالیہ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد سے میری ساس میرے ساتھ بہت ہی ظالمانہ سلوک کرتی، بات بات پر مجھے گھرک دیتی۔ انہوں نے مجھے گھر کی نوکرانی بنا دیا تھا، ہر کوئی مجھ سے ہی سارے کام کرواتا تھا۔ میں یہاں آ کر تو جیسے ایک ملازمہ بن چکی تھی، نہ کھانے کا ہوش نہ ہی کچھ ڈھنگ کا پہننے کو ملتا۔ میں نے بلال سے جب کہا کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ مجھے رانی بنا کر رکھیں گے، یہاں تو میرے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر رویہ رکھا جاتا ہے، مگر آپ خاموش ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ بلال میری بات سن کر یہ کہتا کہ عالیہ، تمہیں کچھ عرصہ یہ سب برداشت کرنا ہوگا، مجھے پورا یقین ہے میرے اماں ابا تمہیں جلد ہی قبول کر لیں گے، تم اسی طرح ان کی خدمت کرتی رہی تو وہ تم سے خوش ہو جائیں گے، اب تمہیں اس سب کے لیے اتنا تو برداشت کرنا ہوگا۔ مجھے بلال کا رویہ شادی کے بعد سے ہی عجیب لگنے لگا تھا۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جو شادی سے پہلے ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتا، شادی کے بعد سے تو اس نے میری طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ کام کا کہہ کر سارا دن گھر سے باہر رہتا اور راتوں کو بھی دیر سے گھر واپس آتا۔ کتنی ہی دفعہ تو وہ گھر نشے کی حالت میں آتا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اپنے سسرال والوں کا ایسا رویہ دیکھ کر مجھے اپنے اماں ابا کی باتیں خوب یاد آتی کہ بیٹی تو غلطی کر رہی ہے، ایک ایسے انسان سے دل لگا کر جو صرف تجھے دھوکہ دے رہا ہے۔
ہم نے دنیا دیکھ رکھی ہے، ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط۔ لیکن میرے اوپر تو پیار کا ایسا بھوت سوار تھا کہ کچھ بھی سمجھ آنا بند ہو گیا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بلال سے شادی کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اپنے اماں ابا کے گھر میں بھلے روکھی سوکھی روٹی کھاتی تھی، لیکن وہاں مجھے ہر وقت ایک سکون کا احساس ہوتا۔ یہاں تو اٹھتے بیٹھتے تانے سننے کو ملتے تھے۔ میری اماں مجھے کبھی بھوکا سونے نہیں دیتی تھی، جبکہ یہاں تو مجھے میری ساس اکثر اذیت دینے کے لیے 2 دن تک بھوکا رکھتی تھی۔ میں یہ سب تکالیف صرف اس امید پر برداشت کر رہی تھی کہ مجھے لگتا تھا میرے شوہر کو مجھ سے پیار ہے اور وہ میرے ساتھ خوش ہے۔ مگر ایک دن تو میرے اوپر مانو آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے اپنے سسرال والوں کی باتیں سنی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ جس بلال نامی لڑکے سے میں نے محبت کی شادی کی تھی، وہ تو دراصل ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور اس سب میں میرے سسرال والے سبھی شامل تھے۔ میں یہ سب سنتے ہی بھاگنے لگی تھی، مگر میری بدقسمتی یہ ہوئی کہ عین موقع پر ان کو پتہ چل گیا کہ میں ان کے ارادے جان چکی ہوں۔ بلال نے اسی وقت مجھے اس رشتے اور زندگی سے نکال کر اس گھٹیا سیٹ کے آگے لے جا کر پھینک دیا اور میرے بدلے اس سیٹ سے بھاری رقم وصول کر لی۔ اب سیٹ نے بول دیا تھا کہ تجھے میں بازار میں لے جا کر فروخت کروں گا، اور جتنے پیسے اس نے مجھے خریدنے میں لگائے تھے اس سے 2 گنے کمانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں تب تک کے لیے اس کی کوٹھی میں بند تھی۔ یہاں پر مجھے جس رات لایا گیا تو نیند کے دوران ہی مجھے اپنے جسم پر کسی کا لمس محسوس ہوا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن چاہ کر بھی اس کو خود سے دور نہیں جھٹک سکتی تھی، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا اس شخص کے پاس کوئی تو ایسی پراسرار طاقت تھی جس نے منٹوں میں میری ساری تکلیف دور کر دی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی درد ہو ہی نہیں۔ میں اس مہربان شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی کہ بھلا اس صفاق اور ظالم سیٹ کی کوٹھی میں ایسا کون تھا جو مجھ پر اتنا مہربان ہو رہا تھا کہ بغیر کہے ہی میری سارے درد غائب کر دیے تھے۔ مگر کچھ ہی دیر میں میرے اوپر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو ابھی صبح کا وقت تھا۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر جھانکا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ کوٹھی بہت بڑی تھی۔ مجھے سیٹ نے ایک لمبی راہداری کا سب سے آخر والا کمرہ دیا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تو ہر طرف سناٹا تھا، سب ملازم بھی شاید گہری نیند میں تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے یہاں سے بھاگنے کا۔ میں نے اپنی چادر کو اچھے سے اوڑھا اور آہستہ سے چلتی ہوئی کوٹھی سے باہر نکل آئی تھی، مگر اچانک سے مجھے کسی کی ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کون تھا۔ مجھے تجسس ہوا تھا تو ذرا سا دیوار کی اوٹ میں چھپ کر دیکھا۔ مجھے وہاں سے باہر چمن دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں پر 2 لوگوں کے سائے کھڑے دکھائی دیے جو کہ خفیہ انداز میں بات کر رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو ایک شخص کہہ رہا تھا، آپ کو اب یہاں سے چلے جانا چاہیے مالک، ورنہ وہاں آپ کی غیر موجودگی میں بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ یہاں رہنے کا مقصد آپ کا اب ختم ہو گیا ہے۔ مگر اس شخص کی بات سن کر مجھے ایک بھاری سرد آواز سنائی دی، مجھے ابھی یہاں پر ایک بہت ہی ضروری کام کرنا ہے، جس کے لیے مجھے 1 ہفتہ مزید یہاں رہنا پڑے گا۔ تب تک میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل نہ کر لوں، یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا۔ مجھے اس شخص کی بات سن کر ایسا لگا جیسے وہ آواز میں پہلے بھی کہیں سن چکی تھی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر ڈر بھی لگا کہ کہیں وہ کوئی چور تو نہیں تھے۔ اتنا تو سمجھ آ گئی تھی کہ ان میں سے ایک شخص اس کوٹھی میں ہی رہتا تھا، مگر اس کا یہاں رہنے کا کوئی پراسرار مقصد تھا جو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ لوگ سیٹ کے آدمی نہیں تھے تو ان سے مدد مانگ کر دیکھتی ہوں، کیا معلوم ان کو میرے اوپر ترس آ جائے۔ میں اللہ کا نام لیتی باہر چمن کی طرف آئی اور اسی درخت کے پاس گئی جہاں پر وہ 2 سائے دکھائی دیے تھے، مگر وہاں پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہاں کسی کو موجود نہ پایا۔ میں ساکت سی ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگی، مگر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ اتنی جلدی وہ دونوں کہاں غائب ہو گئے تھے، مگر جب اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو خوف سے سانس روک لیا۔ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی، مگر میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ مڑ کر دیکھتی۔ کچھ دیر بعد ایک مردانہ آواز آئی۔ میرے پیچھے موجود شخص نے کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں عالیہ؟ اگر سیٹ کے ملازمین نے آپ کو ادھر دیکھ لیا تو بہت بھیانک سزا دیں گے، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ میں نے دیکھا تو سامنے سیٹ کا وہی خاص ملازم تھا جس کا نام رشید تھا۔ وہ میرے ساتھ کافی احترام سے بات کر رہا تھا، جو کہ میرے لیے بہت ہی غیر معمولی تھا۔ اگر وہ سیٹ کا خاص بندہ تھا تو مجھے کیوں اتنی عزت دے رہا تھا اور میری پرواہ کر رہا تھا کہ کوئی مجھے یہاں دیکھ نہ لے۔ اس سنسان چمن میں اس انجان شخص کے ساتھ میں تنہا کھڑی تھی۔
میں اس کو جانتی تک نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کے ساتھ مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا اور نہ ہی اپنی عزت کو لے کر کوئی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں اسی وجہ سے کچھ پرسکون ہوئی اور اس سے کہا، میں نے ابھی یہاں پر 2 لوگوں کو بات کرتے سنا تھا، وہ یہیں کھڑے تھے، میں انہی کو دیکھتی یہاں آئی تھی، لیکن اب وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہیں پر ساری رات چوکیداری کرتا ہوں اور ابھی بھی یہیں پر تھا، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ ویسے بھی اس کوٹھی میں بغیر سیٹ کی اجازت کے کوئی انسان باہر نہیں جا سکتا۔ مجھے یہ سن کر دھچکا لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، 2 سائے بات کر رہے تھے۔ میرا دل ایک دم سے خوف کے مارے سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا۔ میں نے اس کے بعد مزید کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ہیولے دیکھے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی پراسرار مخلوق تھے۔ اگر وہ واقعی میں انسان ہوتے تو رشید ان کو دیکھ چکا ہوتا۔ میں نے ہمیشہ سے سن رکھا تھا کہ ایسی سنسان جگہوں پر اندیکھی مخلوق آباد ہوتی ہے۔ میں کمرے میں آ گئی تھی اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ سخت بھوک لگ رہی تھی۔ مجھے کسی نے اب تک کھانا نہیں دیا تھا، 2 دن سے میں بھوکی تھی۔ آخر کار صبر کا گھونٹ بھرتی سونے لیٹ گئی۔ اگلا دن بھی اسی طرح بھوکا پیاسا گزرا تو میری برداشت ختم ہونے لگی۔ میں نے شام کو دروازے سے باہر جھانکا تو سب کمروں میں جا چکے تھے۔ میں نے بھوک سے عاجز آ کر کچن تلاش کیا۔ تھوڑا آگے جا کر مجھے کچن دکھا، لیکن ابھی میں اندر گھسنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ملازمہ نے مجھے غصے سے کہا، اے لڑکی، تو یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ تجھے جب میں نے اس دن سختی سے کہا تھا کہ اپنے کمرے سے باہر قدم بھی مت نکالنا، تو پھر تیری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ کیا تو یہاں سے بھاگنے والی تھی؟ اس ملازمہ نے میرا بازو سختی سے دبوچ رکھا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھاگ نہیں رہی تھی بلکہ یہاں پر کچھ کھانے کی تلاش میں آئی ہوں۔ 2 دن سے میں بھوکی ہوں، کھانے کا ایک نوالا تک نہیں کھایا۔ مگر وہ عورت کہنے لگی، بکواس بند کر اپنی، سب جانتی ہوں میں، یہ سب تیرے ڈرامے ہیں۔ تو اس کوٹھی سے بھاگنا چاہتی ہے، مگر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، ورنہ سیٹ میری کھال ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ میں نے اس ملازمہ کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدارا میرے اوپر ترس کھائیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں واقعی میں بھوک سے بے حال ہو رہی ہوں۔ اگر مزید کچھ دیر ایسے ہی بھوکی رہی تو مر جاؤں گی۔ لیکن میرے لاکھ دفعہ کہنے پر بھی اس سفاک عورت نے میری ایک نہ سنی اور مجھے لے کر کمرے میں بند کر دیا۔ اس نے باہر سے کمرے کی کنڈی بھی لگا دی تھی تاکہ میں باہر نہ نکل سکوں۔ میں نے کئی بار دروازہ بجایا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، میرا یہاں پر دم گھٹ جائے گا، لیکن سب اس وقت جیسے وقت کے فرعون بن چکے تھے۔ میری بے بسی کی انتہا یہ تھی کہ میں اپنے مرنے کی دعائیں کرنے لگی۔ اپنے والدین کی عزت نیلام کر کے گھر سے بھاگنے کی سزا مجھے قدرت کی طرف سے اتنے بھیانک انداز میں ملی تھی کہ اب میری اپنی عزت کی نیلامی ہونے والی تھی۔ بھوک اور عزت جانے کے خوف سے میں سسک سسک کر رو رہی تھی کہ اچانک سے کھڑکی پر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے دستک دی ہو۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، مگر جب دستک تھوڑی تیز ہوئی تو میں نے گھبراتے ہوئے دیکھا کھڑکی کے اس پار کوئی کھڑا تھا۔ مجھے کسی کا سایہ دکھائی دیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے سوچا کہ یہ بھی میرا کوئی وہم ہی ہوگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھی تو جو ہیولے مجھے دکھائی دیے تھے وہ بھی غائب ہو گئے تھے۔ میری حالت ویسے ہی بھوک کے مارے خراب ہو رہی تھی، لیکن جب وہ دستک مسلسل ہوتی گئی تو آخر میں اللہ کا نام لیتی اٹھی اور کھڑکی کھولی تو سامنے کسی کو نہ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں خوف سے پیلی پڑتی جلدی سے کھڑکی بند کرنے لگی تھی کہ ایک دم سے میری نظر پاس ہی کھڑکی پر پڑے تھال کے اوپر گئی۔ مجھے اس تھال میں سے کھانے کی لذیذ خوشبو آ رہی تھی۔ تھال کے اوپر سرخ رنگ کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ پہلے ہی میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے چوہے دوڑ رہے تھے، اب اس خوشبو کو محسوس کر کے تو میرے منہ میں پانی آ گیا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ تھال اٹھائی اور اندر بیٹھ کر کھانے لگی۔ آج سے پہلے میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا ذائقے دار کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ کھانا ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی دوسری دنیا سے آیا ہو، مگر ایک بات کافی غیر معمولی لگی کہ میں نے اتنا ڈھیر سارا کھانا کھا لیا تھا مگر اس تھال میں سے ذرا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس میں ویسے کا ویسا ہی کھانا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے معجزاتی طور پر میری مدد کر دی تھی۔ کھانا کھاتے ہی میرے اوپر پھر سے غنودگی چھانے لگی تھی اور میں تھوڑی ہی دیر میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ پھر اگلا دن بھی اسی طرح قید میں گزرا، مگر میرا دل بہت ہی زیادہ گھبرا رہا تھا کیونکہ اگلے دن بازار میں سیٹ نے پھر سے میری بولی لگانی تھی۔ میں نے لاکھ کوششیں کی یہاں سے فرار ہونے کی،
مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں بازار میں آنسو بہاتی بیٹھی دعائیں کر رہی تھی کہ آج بھی کوئی گراہک نہ ملے، مگر تھوڑی دیر بعد میرے سامنے ایک اونچا لمبا آدمی آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی کیونکہ اس نے ایک سفید رومال سے اپنے منہ کو چھپا رکھا تھا۔ میں اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر چونک گئی کیونکہ ایسا لگ رہا تھا میں یہ آنکھیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکی تھی۔ سیٹھ نے اس شخص کو دیکھا تو پوچھا، ہاں بھائی، کیا پسند آیا مال؟ اس شخص نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس 40 لاکھ روپے کی گڈی نکال کر سیٹھ کے سامنے رکھ دی۔ ایک وقت میں اتنے سارے پیسے دیکھ کر سیٹھ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس نے میرے اوپر لگائی قیمت سے 3 گنا زیادہ پیسے حاصل کر لیے تھے۔ اس شخص نے بہت ہی بھاری اور روبدار آواز میں کہا کہ اب سے یہ میری ہیں، تمہارا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو، یہ لڑکی اب سے میری امانت ہے۔ سیٹھ کو ایک ہی بار میں اتنی دولت مل گئی تھی کہ اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی تھی۔ اس نے فوراً سے مجھے دھکا دے کر اس شخص کی طرف بھیج دیا اور کہا، دیکھ، تجھے میرا احسان مند ہونا چاہیے، کتنے امیر آدمی کے ساتھ تیرا سودا کیا ہے، اب تو عیش کرے گی عیش۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ میرا حال تو ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ امیر زادے جب کسی لڑکی کو خریدتے ہیں تو ان کی نظر میں اس لڑکی کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں ہوتی۔ وہ خریدی ہوئی لڑکی کو اپنی باندی بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو روند کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے کہا، چلے آپ میرے ساتھ۔ میں وہیں پر کانپتی ہوئی کھڑی تھی، میرے قدموں نے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس شخص نے مجھے ایک ہی جگہ پر جمع ہوا دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر چلنے لگا۔ وہ مجھے لے کر کافی دور ایک ویران علاقے میں آ گیا تھا۔ وہاں پر آبادی بہت ہی کم تھی۔ میں نے دیکھا تو سامنے ایک بنگلہ تھا اور وہ بنگلہ کافی عالی شان تھا۔ دیکھنے میں ہی وہ جگہ ایسی لگتی جیسے کسی بہت ہی امیر آدمی کی ہو۔ اس شخص کے ہاتھ پکڑنے سے مجھے اس کا لمس محسوس ہوا اور میرے ذہن میں ایک دم سے دھماکہ ہوا۔ مجھے اس سیٹھ کی حویلی میں جب رات کو ایسا لگا تھا کہ کوئی میرے پیر دبا رہا ہے تو وہ لمس ہو بہو ایسا ہی تھا۔ مجھے وہ احساس اب بھی اچھے سے یاد تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں پر اس کوٹھی میں میری مدد کرنے والا انجان اور پراسرار شخص یہی میرا خریدار ہو؟ وہ شخص مجھے اس بنگلے کے اندر لایا تو مجھے کچھ ڈر بھی محسوس ہوا، کیونکہ یہاں پر مجھے ہم دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری حالت یہی سوچ سوچ کر خراب ہو رہی تھی کہ اگر اس شخص نے میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو میں کیسے اپنی جان اور آبرو کی حفاظت کروں گی؟ میں تو ایک دھان پانسی نازک لڑکی ہوں، کیسے اتنے ہٹے کٹے آدمی سے خود کو بچا سکوں گی؟ وہ آدمی غیر معمولی حد تک لمبا تھا۔ یہاں اس بنگلے میں آنے کے بعد بھی اس نے اپنا چہرہ مجھے نہیں دکھایا تھا۔ میں دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کھڑی انتظار میں تھی کہ نہ جانے اب میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا۔ پھر اس شخص نے مجھے کہا، آپ یہ سامنے والے کمرے میں چلی جائیں اور آرام کریں۔ اتنا کہہ کر وہ دوسری سمت موجود ایک کمرے میں بند ہو گیا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ کیا یہ حقیقت تھی؟ وہ شخص بغیر میری طرف نظر ڈالے وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں آخر کار کچھ سکھ کا سانس لیتی کمرے میں آئی۔ وہاں پر ایک نرم بستر تھا۔ میں دروازہ اچھے سے بند کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو نظر کچن کی طرف گئی۔ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی کھڑا کچھ پکا رہا تھا۔ میں آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور سلام کرتے ہوئے ان سے پوچھا، بابا آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، بیٹی میرا نام کرم دین ہے، میں یہاں پر مالک کا ملازم ہوں اور کئی سالوں سے یہاں پر کام کرتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مالک کہاں ہیں؟ یہ پوچھتے ہوئے میرا ماتھا خوف کے باعث پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ کرم دین نے کہا، گھبراؤ مت بیٹی، مالک برے انسان نہیں ہے، تم یہاں پر آرام سے رہ سکتی ہو، وہ اس وقت اپنے کمرے میں ہیں۔ میں نے ان سے کہا، میں آپ کے مالک سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو میری بات سن کر کرم دین نے کہا، بیٹی اس وقت مالک اپنے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتے، اگر کوئی بھی چلا جائے تو وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں، بہتر ہے کہ تمہیں جو بھی بات کرنی ہو صبح کر لینا۔ میں نے کرم دین سے پوچھا، بابا ان کے کمرے میں تو اس وقت لائٹ جل رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ سوئے نہیں، تو پھر وہ کیوں کسی سے بات نہیں کرتے؟ کرم دین نے کہا، رات کے وقت وہ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، ان کو کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ ایسا کون سا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا، بہتر ہے کہ جو کچھ چیزیں راز رہیں، اگر ان رازوں سے پردہ اٹھا تو طوفان آ جائے گا۔ مجھے اس بوڑھے آدمی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی،
اس کے بعد میں نے ان سے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور کھانا کھا کر وہاں سے کمرے میں آ گئی۔ رات کو جب سونے لیٹی تو ایسا لگا جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہو۔ پہلے تو میں نے اس کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر آنکھیں بند کرتے ہی پھر سے مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں سر جھٹک کر پھر سے لیٹنے لگی تھی کہ کمرے سے باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا باہر ہی تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم باہر نکالے تو ایک ہیولے کو اوپر سیڑھیوں کی طرف جاتا دیکھا۔ میں نے غور کیا تو وہ کوئی نسوانی وجود تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ کرم دین بابا نے تو مجھے کہا تھا کہ اس گھر میں بس مالک اور وہی رہتے ہیں اور کوئی نہیں، تو پھر یہ عورت کون تھی؟ میں نے سوچا کہ کہیں یہ کوئی چورنی تو نہیں تھی۔ اگر اس نے اس بنگلے سے کچھ چوری کر لیا تو سارا الزام میرے اوپر نہ آ جائے۔ میں پھرتی سے بغیر وقت ضائع کیے اس کے پیچھے گئی۔ میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی تاکہ اس عورت کو میری آہٹ محسوس نہ ہو۔ میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، مگر چھت پر پہنچ کر میرا منہ صدمے کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہاں پر کسی عورت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی تو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک نسوانی سائے کو یہاں آتے دیکھا تھا، پھر وہ ایک دم سے غائب کیسے ہو گئی؟ کیا وہ سایہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا وہ کوئی پراسرار مخلوق تھی یا پھر میری نظروں کا دھوکہ؟ میرے ذہن میں بہت سارے سوال گردش کر رہے تھے، مگر میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اچانک سے مجھے اپنے پیچھے سرد آواز آئی، آپ یہاں اس وقت چھت پر کیا کر رہی ہیں؟ میں اس شخص کی آواز سن کر ایک دم اچھل پڑی جس نے تھوڑی دیر پہلے مجھے اس سیٹ سے خریدا تھا۔ میں نے اس کے رومال میں چھپے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہاں ابھی کوئی عورت آئی تھی، میں اسی کا پیچھا کرتی ہوئی چھت پر آئی، مگر وہ اچانک سے غائب ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر وہ سامنے کھڑا شخص کچھ دیر مجھے گھورتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ پھر اس نے کہا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہاں اگر کوئی ہوتا تو نظر آ جاتا۔ جائیں اپنے کمرے میں، یہاں اتنی رات گئے آپ کا چھت پر ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ ایک سنسان علاقہ ہے، یہاں پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ کچھ پراسرار اندیکھی مخلوق بھی آباد ہے، اور انسانوں کی ہی طرح ان میں بھی کچھ اچھے اور کچھ برے سائے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر کسی بھیانک سائے کی نظر پڑ گئی تو وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ کھلے آسمان کے نیچے دوبارہ نہیں آئیں۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس شخص کی نیلی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ میں اس شخص کے منہ سے یہ سب سن کر کانپنے لگی تھی۔ پھر میں جلدی سے نیچے آ گئی۔ واپس آ کر میں نے آیت الکرسی پڑھی اور سونے لیٹ گئی۔ اگلا دن بھی اسی طرح گزر گیا تھا۔ مجھے اس بنگلے کا مالک پورا دن دکھائی نہیں دیا۔ میں نے کرم دین بابا سے پوچھا، بابا کیا آپ کے مالک دن کو بھی اپنے کمرے میں بند رہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں بیٹی، وہ تو اس وقت گھر میں نہیں ہے، باہر کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے سارا دن اکیلے ہی گزارا۔ میں نے بنگلے کی صفائی کا کام بھی کیا تاکہ خود کو مصروف رکھ سکوں۔ پھر جب شام ہوئی تو مالک کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ ان کے جسم پر چوٹیں آئی ہوئی تھیں اور زخموں سے خون رس رہا تھا۔ کرم دین بابا جلدی سے ان کو کمرے میں لے گئے۔ مجھے ان دونوں کی شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب ان کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو، کیونکہ وہ بالکل بھی گھبراہٹ کا شکار نہ تھے۔ میں باہر چمن کی طرف گئی کیونکہ وہاں سے مالک کا کمرہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ مجھے بھی دیکھنا تھا کہ آخر وہ شخص کون تھا جس نے اب تک مجھ سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے ہمت کرتے کھڑکی سے جھانکا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ شخص جس نے مجھے سیٹ سے 40 لاکھ روپے کے عوض خریدا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیٹ کا ہی وہ خاص ملازم رشید تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کیوں مجھے اس شخص کی آنکھیں رشید سے ملتی جلتی لگ رہی تھیں۔ میں نے ان کی باتیں سننے کی کوشش کی تو کرم دین رشید سے کہہ رہا تھا، مالک آپ اس گھٹیا شیطانی عورت کا خاتمہ کب کریں گے؟ اس طرح سے تو وہ آپ کو دن بدن کمزور کرتی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد ہی آپ کی ساری طاقتیں حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ نے جلد ہی کچھ نہ کیا تو وہ آپ کا کام تمام کر دے گی۔ کرم دین کی بات سن کر رشید کہنے لگا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، وہ شیطان صفت عورت اب حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ میرے سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ڈرانا شروع کر دیا ہے۔ کل رات بھی اس مکار عورت نے عالیہ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو میں نے اس کا دھیان ہٹا دیا تھا، لیکن مجھے اچھے سے پتا ہے اس مکار عورت کو عالیہ کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے ہی اس کو آزاد کروایا ہے۔ اب وہ مجھے اذیت دینے کے لیے ضرور اس کا استعمال کرے گی۔ کرم دین نے کہا، مالک آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کرم دین کی بات سن کر رشید نے کہا،
میں اپنے لیے پریشان نہیں ہو رہا بابا، میں اس شیطانی عورت کا مقابلہ کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس بے شمار پر اسرار طاقتیں ہیں۔ میں تو عالیہ کے لیے فکر مند ہوں کیونکہ وہ ایک بے ضرر انسان ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ سفاک عورت جان چکی ہے کہ عالیہ کے ذریعے وہ مجھے کمزور کر سکتی ہے، مگر مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ رشید کی بات سن کر کرم دین بولا، مالک آپ عالیہ بیٹی کی حفاظت ایک طریقے سے کر سکتے ہیں، اس طرح وہ مکار عورت چاہ کر بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور اس طرح سے آپ کی طاقتیں بھی 1000 گنا بڑھ جائیں گی۔ رشید کرم دین کی بات کے جواب میں بولا، نہیں بابا، میں جب تک عالیہ کو اپنی حقیقت نہیں بتا دیتا اس سے شادی کی بات نہیں کر سکتا۔ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری اس کی رضامندی ہے۔ اگر وہ میری سچائی جاننے کے بعد مجھ سے ڈرنے لگ جائے یا میرے ساتھ نہ رہنا چاہے تو میں کبھی اس پر زور زبردستی نہیں کروں گا۔ میں ساری زندگی اس کا محافظ بن کر حفاظت کروں گا، ایک سائے کی طرح اس کے ارد گرد رہوں گا۔ اگر وہ مجھ سے دور جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اس مکار عورت کا کام تمام ہونے تک اس کو اس بنگلے میں ہی رہنا ہوگا۔ یہاں سے وہ باہر تب تک نہیں نکل سکتی جب تک میرا عمل پورا نہ ہو جائے۔ میں ساکت نظروں سے سب کچھ دیکھتی گئی، مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ رشید کی باتیں سن کر مجھے اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا بلکہ کوئی پراسرار مخلوق تھا، مگر اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ میری خوشی اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ وہ میرے لیے اتنا کچھ کر چکا تھا، اس کے باوجود بھی مجھ سے اپنی حقیقت چھپا رہا تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ میں اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں نے بلال کے روپ میں آدمی کا ایک گھٹیا ترین روپ دیکھا تھا جس نے اپنے چہرے پر اچھائی کا مکھونہ پہن کر مجھے اپنے جال میں پھنسایا اور پھر چند لاکھ حاصل کرنے کی خاطر مجھے ایک نیچ سیٹ کے آگے بیچ دیا۔ اس کو مجھ سے رتی برابر بھی محبت نہیں تھی۔ دھوکہ دینا اور لڑکیوں کو ورغلا کر بیچ دینا اس کے لیے روز کا معمول بن چکا تھا۔ اپنی زندگی میں اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد میرا آدمیوں پر سے بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ مجھے ہر مرد میں ایک وحشی درندہ نظر آتا تھا، ہر آدمی کو دیکھ کر میں کانپ جاتی تھی، مگر رشید کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ چاہے بے شمار پراسرار طاقتیں رکھتا تھا مگر اس نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا تھا اور میری عزت کی حفاظت کی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور چلتی ہوئی رشید کے کمرے میں آ گئی۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا، مگر جب میں نے کہا کہ میں آپ کی ساری باتیں سن چکی ہوں تو وہ کہنے لگا، عالیہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے اوپر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، بس کچھ دنوں تک میں اپنا عمل پورا کر لوں گا، پھر آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتی ہیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ میں نے رشید کی بات سن کر کہا، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی جس شخص نے میری عزت اس گھٹیا سیٹ سے بچائی وہ میری خاطر روزانہ ایک شیطانی عورت سے زخمی ہو۔ لیکن آپ کو پہلے مجھے اپنے بارے میں بتانا ہوگا کہ آپ کون ہیں اور یہ پراسرار طاقتیں آپ کے پاس کیوں ہیں؟ تو رشید نے کہا، اگر آپ ایسا ہی چاہتی ہیں تو پھر سنیں، میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہوں جو کئی سالوں سے سیٹ کی حویلی میں اس کے ملازم کے روپ میں رہ رہا تھا۔ وہاں پر کچھ شیطانی سائے بھٹک رہے تھے، میں اسی لیے ان کے خاتمے کے لیے وہاں کئی سالوں سے آباد تھا، مگر جب میری نظر آپ پر گئی تو اسی وقت آپ سے پہلی نظر میں عشق کر بیٹھا۔ آپ کو سیٹ کے سامنے روتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی آپ کو اس سیٹ کے چنگل سے نکال لوں گا۔ میں نے ہی وہاں کوٹھی میں آپ کو وہ جناتی تھال میں کھانا دیا تھا کیونکہ آپ بھوک سے بے حال تھیں۔ پھر یہ ساری سچائی سننے کے بعد میں پرسکون ہو چکی تھی۔ مجھے اس جنزاد سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا جس نے اپنی حقیقت کو چھپا کر میری اتنی مدد کی۔ اب جب مجھے یہ حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ وہ پراسرار وجود جو دنیا کی نظروں میں محض ایک سایہ، ایک غیر مرئی مخلوق تھا، در حقیقت مجھ سے بے پناہ عشق کرتا تھا، تو میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ کیسے اس کے خلوص، اس کی بے لوث چاہت اور اس کی بے خوف قربانی کو نظر انداز کرتی؟ وہ عشق جو صرف جسم کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ روح کی گہرائیوں سے جنم لیتا ہے، وہ چاہت جو ایک انسان کی زندگی کو برباد کرنے کے بجائے اسے سنوارنے کی نیت رکھتی ہو، اسے انکار کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ ہمارے نکاح کی سادگی میں بھی ایک عجیب سی جاذبیت تھی۔ کرم دین جو نہ صرف ایک عامل بلکہ انسانوں اور جنات کے بیچ کا پل تھا، اس نے خود نکاح پڑھایا۔ جیسے ہی ہمارے نکاح کے الفاظ مکمل ہوئے،
مجھے یوں لگا جیسے کائنات کی ساری توانائیاں ہمارے گرد جمع ہو گئی ہوں۔ رشید کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک آ گئی تھی، اس کے جسم سے روشنی کی کرنیں نکلنے لگیں اور اس کی پراسرار طاقتیں جیسے 1000 گنا بڑھ گئیں۔ وہ اب صرف میرا محافظ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ اب ایک ایسی ہستی بن چکا تھا جس کے لیے ناممکن بھی ممکن تھا۔ اسی طاقت کے ساتھ اس نے اس شیطان صفت عورت جس نے ہماری زندگیوں کو زہر آلود کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو بھسم کر دیا۔ اس کی چیخیں، اس کا وجود سب راکھ بن کر فضا میں بکھر گیا۔ وہ عورت جو ہر درد کی جڑ تھی، ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی۔ میں نے رشید کی آنکھوں میں اطمینان اور میرے لیے بے پناہ محبت دیکھی۔ اس لمحے میں نے جان لیا تھا کہ میرا انتخاب غلط نہیں تھا۔ جب وہ پراسرار عمل مکمل ہوا تو رشید نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنی جناتی دنیا کی طرف مجھے لے گیا۔ وہ دنیا جس کا تصور بھی ہم انسانوں کے لیے محض ایک کہانی ہوتا ہے، میرے لیے حقیقت بن گئی۔ وہاں کے رنگ، روشنی، سکون اور ماحول، سب کچھ اس دنیا سے مختلف تھا۔ وہاں کوئی جھوٹ نہ تھا، نہ حسد، نہ نفرت، نہ ہی دنیاوی اذیتیں۔ وہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ، جو نہ صرف میرا ہمسفر بلکہ میری زندگی کا محافظ، میرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا انعام تھا، ایک خوشحال ازدواجی زندگی گزارنے لگی۔ میرے دن امن اور سکون سے بھرے ہوئے تھے اور راتیں محبت کے نرم سائے میں لپٹی ہوتی تھیں۔ رشید میری ہر بات کو سنتا، سمجھتا اور پورا کرتا، اور اس کا یہی انداز تھا۔ وہ مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتا، میری ہر خوشی کو اپنی خوشی اور میرے ہر غم کو اپنا دکھ مانتا۔ اس کی محبت میں کوئی دکھاوا نہ تھا، بس خلوص تھا، وارفتگی تھی، اور وہ خاص لمس تھا جو صرف سچے عاشقوں کے پاس ہوتا ہے۔ میں ہر لمحہ اپنے اللہ کی شکر گزار تھی، اس رب کی جس نے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا، جس نے مجھے اس شخص کا ساتھ عطا کیا جس کی محبت میں نہ فریب تھا نہ دھوکہ۔ میری کہانی یہاں آ کر ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہاں سے تو میری نئی زندگی کی شروعات ہوئی تھی۔ وہ زندگی جس میں اب صرف محبت تھی، سکون تھا، اور ایک جناتی شوہر کی وہ حفاظت تھی جو ہر انسانی رشتے سے بڑھ کر تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔